अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ जनरल स्टीवर्ट ने खबरदार कर दिया कि भारत पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई कर सकता है। क्या वाकई पाकिस्तान और भारत एक खौफनाक एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? आज यौम तकबीर है। जी हां, इसी दिन 19 साल पहले पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक एटमी कुव्वत के तौर पर उभरा था। मसला सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, अफगानिस्तान के साथ भी मसाइल हैं और मरदमशुमारी की टीम पर अफगानिस्तान की तरफ से फायरिंग इन मसाइल की संगीनी की तरफ बजाते खुद एक इशारा करती है। ईरान के साथ भी मसाइल हैं और सबसे बढ़कर इस वक्त पाकिस्तान सऊदी अरब का इस्लामी फौजी इत्तेहाद में लीडिंग इत्तेहादी है। किस तरह से हम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अपने ताल्लुकात का बैलेंस रख सकेंगे, ये बड़े संजीदा मौज़ूआत हैं पाकिस्तान के हवाले से, और इन्हीं पर बात करने के लिए आज हमारे रूबरू हैं मुशीर खारजा सरताज अजीज़ साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया एक ऐसे वक्त में जब बहुत सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को दरपेश। लेकिन अच्छी बात से आगाज़ करते हैं। आज यौम तकबीर है, यही मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे जब ये पाकिस्तान ने तजर्बा किया चागी में जाकर। आप उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना थे, क्या कहेंगे उन हालात में ये तजर्बा किया गया? हालात कुछ आज भी मुख्तलिफ नहीं है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो एक बहुत ही तारीख़ी महीना था मई का। और वैसे तो जब वाजपेयी की हुकूमत वहाँ आई थी मार्च 98 में, तो अफवाहें आ रही थी कि इंडिया धमाका करेगा, लेकिन फिर भी जब 11 मई को उन्होंने 3 धमाके किए तो पूरी दुनिया हैरान हो गई और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। वैसे तो पाकिस्तान ने अपनी एटमी सलाहियत पे काम 1975 से शुरू कर दिया था, जबकि 1974 में इंडिया ने पहला धमाका किया था। पहले मौलवी अहमद खान आए चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन पे, क्यू खान आए 1976 में। तो 83 तक हमारा जो कैपेसिटी थी वो डेवलप हो चुकी थी, लेकिन चूँकि उस वक़्त बैनुल अक़वामी फ़िज़ा अच्छी नहीं थी तो हमने उसको एक्सपोज नहीं किया या रिवील नहीं किया। मालूम उनको भी था और इसीलिए उन्होंने मुख्तलिफ़ वक्तों में कोशिश की, लेकिन चूंकि अफ़गानिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो उस पर कोई सैंक्शन नहीं लगा सकते थे। तो ग्लेन अमेंडमेंट थी, साइमिंगटन अमेंडमेंट थी, फिर प्रेस्टन अमेंडमेंट हुई। तो हर साल अमेरिकन प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट दे देते थे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा। लेकिन जब रूसी चले गए अफ़गानिस्तान से 1990 में, तो 1 अक्टूबर 1990 को, मैं उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना था केयर टेकर गवर्नमेंट में, तो अमेरिकन एम्बेसडर ने आके मुझे ख़त दिया कि अब हमने प्रेस्टन सर्टिफिकेट नहीं देखते और प्रेस्टन सैंक्शन लग गई है, अब आपको कोई न फ़ौजी इमदाद मिलेगी और ना इकनॉमिक बंद। और उसके बाद फिर उन्होंने चंद दिनों के बाद जो मल्टीलैटरल असिस्टेंस थी उसके बारे में भी कर दें, लेकिन उस वक्त सिर्फ अमेरिकन सैंक्शन हम पे लगे रहे। तो हमारे यहाँ जब ये एटमी धमाका हुआ 11 मई को हिंदुस्तान का, तो नवाज शरीफ साहब उस वक्त काज़ाकिस्तान में थे, तो अपना दौरा कम किया और 12 को वापस आ गया। एक तासुर अब भी कुछ हलकों की तरफ से आता है कि मियाँ साहब की हुकूमत या उसमें ज़्यादातर वज़रा पाकिस्तान की तरफ से एटमी धमाका करने के मुखालिफ थे। डिले क्यों हुआ था? डिले तो खैर नहीं था, मेरा ये ख्याल है कि, और मुझे बल्कि ख्याल नहीं बल्कि मुझे अंदरून खाना मालूम है कि उनका जब आ रहे थे और लैंड किया तो उनका इरादा हो चुका था हमने धमाका करना है, वज़ीर आज़म साहब। हाँ, लेकिन जब उन्होंने अगले दिन एक्सपर्ट से मशवरा किया तो उन्होंने कहा हमें कम से कम 2 हफ्ते चाहिए तैयारी के लिए, क्योंकि हमारी वैसे टनल तो 15 साल पहले बन चुकी थी जहां हमने धमाका करना था खामोशी से, लेकिन मटेरियल्स को मूव करना, सारी चीज़ें वहाँ मूव करना, एक्सपर्ट के जाना, उसके लिए 2 हफ्ते का अंदर। पॉलिटिकल इंडिसीजन नहीं था, बल्कि जो माहिरीन थे एटम बम बनाने वाले या उसको डेटोनेट करने वाले, उन्होंने 15 दिन मांगे थे ताकि हम तैयारी कर लें। लेकिन इस दौरान में जब कैबिनेट की मीटिंग हुई 13 तारीख को, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए तो DCC की मीटिंग हुई, डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट, और 14 को काबीना की मीटिंग हुई। तो उस काबीना की मीटिंग में ये बात ज़रूर हुई चंद मिनिस्टर की तरफ से कि हमें क्या पैकेज मिलेगा और आया वो काफ़ी है कि नहीं है, कि $5 बिलियन थोड़ा याद करें वो कौन से मिनिस्टर्स थे? या खैर नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैं असल में जो मेरी किताब में लिखा हुआ है कि 3 मिनिस्टर बहुत हाकिश थे। कौन कौन? चलें जो हाकिश थे वो तो कम अज कम, यानी हम किसी का गिला नहीं कर रहे, जो चाह रहे थे कि एटम बम बने। नहीं, सारे कह रहे थे एटम बम बने नहीं, वो धमाका करने के लिए तो सबकी वो थी, लेकिन जो 6 थे वो
جو ڈوز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پیکج لے کے بعد میں کریں, سب کو پتا ہے ہمارے پاس ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ ایٹمی قوت نہ بنیں. 6 ورسز 3 تھے. 3 تھے. 6 کہہ رہے تھے کہ امریکہ سے پیکج لے لیں, بل کلنٹن $4 ارب 3 ارب ڈالر وہ لے لیں, F-16 بھی لے لیں, اور اس کے بعد کوئی بہانہ بنا کے 3 مہینے بعد کر لیں, 4 مہینے بعد کر لیں. 3 کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم دھماکہ فوراً کریں. ٹھیک ہے. اور باقی 6 جو تھے وہ ہاکس تھے, وہ ڈوز تھے, اور 6 باقی جو تھے وہ درمیان میں تھے. ریٹرک ان کی اور تھی تو ان کو میں ہاؤس کہتا ہوں. آپ کس کیمپ میں تھے؟ میں اصل میں آپ تو وزیر خزانہ تھے, آپ کے پاس تو سارا ایکسچیکر کا اندازہ تھا, آپ کو معلوم تھا سینکشنز لگیں گی, آپ کو آنے والا وقت مشکل بھی نظر آ رہا. لیکن مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ جو سیکیورٹی ہے نا وہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ملک کی سلامتی پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. نمبر 1. نمبر 2, اس وقت ہندوستان کے وزراء جو تھے انہوں نے جو بیانات دینا شروع کیے وہ یہ تھے کہ اب پاکستان آزاد کشمیر کی خیر کرے. اڈوانی صاحب نے کہا وہ ٹوتھ پیسٹ نہیں بنا سکتا, وہ ایٹم بم کا دھماکہ کہاں سے کرے گا. اور اس کے بعد جو ڈومیسٹک پبلک اوپینین تھی وہ ایسی تھی کہ اس میں ایسا کوئی فیصلہ کہ آپ اسے 2-3 مہینے میں نہیں لٹکا سکتے تھے. اسی لیے نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ تھا کہ منیمم ٹائم جو ریکوائر ہے پریپریشن کے لیے اس کے بعد کر دیں, بس اس کے بعد دھماکہ. وہ اس قدر ایک تاریخی فیصلہ تھا, اور اس کا ریئیکشن نہ صرف یہاں, میں تو اس کے 2 ہفتے کے بعد 3-4 ملکوں میں پی ایم کے ساتھ گیا, سعودی عربیہ بھی گیا, UAE بھی اور کویت بھی. تو جو اسلامی دنیا میں اس کا ریسیپشن اور جوش تھا کہ پہلا اسلامی ملک, وہ مجھے کبھی زندگی میں نہیں بھولے گا. تو یہ اس کا ہم نے 28 کو ایٹم بم چیک کر لیا, چاگی کی پہاڑیوں میں چلایا ہم نے. جس بیک گراؤنڈ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بھارتی وزراء یہ کہہ رہے تھے, واجپائی خود جو آپ فرما رہے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ نہیں بنا سکتا پاکستان تو ایٹم بم کیسے بنائے گا, پھر امپیکٹ کیا ہوا بھارت پہ؟ بھارت پہ امپیکٹ 2 الگ الگ طریقے سے ہوا. ایک تو وہ ظاہر ہے کہ انہیں احساس ہوا کہ اب ہماری ایک اسٹریٹجک امبیلنس جو انہوں نے کریٹ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. اب آپ سوچیں کہ اس کے بعد کیا ہوا, اس کے مثبت جو پہلو تھے. UN نے باقیوں نے ملک نے سینکشن لگایا, لیکن UN نے جو ریزولوشن پاس کیا اس میں کہا کہ یہ دونوں ممالک میں گفتگو ہونی چاہیے اور کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. یعنی بائی پروڈکٹ بن گیا کہ کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر, اقوام متحدہ کی سطح پر پھر ہائی لائٹ ہو. اچھا, اور اس کے بعد پھر ہماری جو نیگوسیشن ہوئی نیو یارک میں واجپائی جی کے ساتھ, اس میں یہ بات آئی کہ ہمیں سیریس گفتگو کرنی چاہیے, اور وہ بیک چینل بھی کھلا. اور 98 میں اس پہ میں جاتا ہوں بیک چینل پہ, لیکن آپ نے فرمایا 3 وزراء تھے جو ہاکس تھے, وہ کہتے تھے فوری طور پر ایٹم بم ہم ٹیسٹ کریں. 6 وزراء جو آپ کہہ رہے ہیں ڈو تھے وہ کہہ رہے تھے تھوڑا وقت لیا جائے ابھی مزید. باقی جو 6 جن کو ہاوز کہہ رہے ہیں آپ, وہ کیا رائے رکھتے تھے؟ وہ رائے رکھتے تھے کہ آپ ضرور دھماکہ کریں, لیکن تھوڑی سی سمارٹ ڈپلومیسی کریں. یعنی مطلب ہے کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, کہ آپ کو وہ یہ تو نہیں کہیں گے مثلا کہ آپ ساری عمر نہ کریں. کوئی پرووکیشن ہو سکتی ہے جس سے کہ آپ کہیں کہ اب ہم نہیں رکھ سکتے. جو ہندوستان کی اسٹیٹمنٹ ہے, آپ انہیں شرطیں ایسی لگائیں کہ, اور اس میں جو ایک چیز میرا خیال ہے نئی تھی کہ آپ ویسٹرن کنٹری سے سیکیورٹی امبریلا مانگیں کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا, اور وہ ان کیس کہ ہم اپنا نیوکلیر بم ابھی نہیں ٹیسٹ کرتے تو ہمیں اکنامک پیکج کافی نہیں ہے, آپ سیکیورٹی گارنٹیز مانگیں کہ اگر ہندوستان نے حملہ کیا تو آپ بیچ میں آئیں گے. 6 ڈوز تھے جو ہاوز آپ کہہ رہے ہیں, یہ بھی تقریباً وہی اپینین ہے, وہی اپینین ہے, لیکن اس میں پھر 3 کس طرح سے وہ درمیان میں تھے نا. وہ چاہ رہے تھے کہ آپ یا تو ہمیں مزید گارنٹیز ملیں ورنہ آپ کریں, یعنی وہ ہاکس. تو فائنلی پھر یہ 3 جو مائنورٹی تھی وہ کیسے ان کا فیصلہ مانیں گے؟ فیصلہ تو نہیں, فیصلہ تو نواز شریف صاحب کا تھا, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا. یہ تو ہاں, انہوں نے کوئی رائے نہیں دی اور یہ صرف باتیں سنی. میں نے تو اپنے اسیسمنٹ کے مطابق بات کی. چلیں ناظرین, سرتاج عزیز صاحب ہمارے روبرو ہیں, لیکن بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, پاکستان اور بھارت میں اگر 19 سال پہلے حالات اس طرح کے تھے, ٹینشن تھی, بھارت کے جہارانہ عزائم تھے, ان کے بیانات تھے, آج بھی ہمیں وہی نظر آ رہا ہے. ہم اسی پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب. پھر سپٹمبر میں 1998 میں واجپائی جی اور میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی, جس میں فیصلہ ہوا کہ بیک چینل ڈپلومیسی شروع کی جائے.
پھر وہ فرنٹ چینل پہ بھی آ گئی. دونوں جو خارجہ سیکرٹری تھے, اف آئی کریکٹلی ریممبر, شمشاد احمد خان ہمارے تھے, سلمان حیدر صاحب ان کے تھے, تو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی. لیکن واجپائی پھر لاہور بھی آئے 21-22 فروری 1999 کو. وہ میاں صاحب کی ایفرٹس تھیں, وہ بیک چینل ڈپلومیسی کی ایفرٹس تھیں. واجپائی نے آ کے مینار پاکستان میں بی جے پی کے وزیر اعظم نے پاکستان کو تسلیم بھی کیا. یہ سارا ایٹم بم کا یہ کانسیکوینسز تھے جو ہم نے اسٹریٹجک پیرٹی بنائی ان کے ساتھ. ایٹمی دھماکے نے ایک ماحول کریٹ کر دیا تھا جس میں انٹرنیشنل پریشر بھی تھا کہ اب یہ دو ممالک ایٹمی ہیں, ان کے مسئلے حل ہونے چاہیے ورنہ خطرہ ہو سکتا ہے. ساتھ ہی پرائم منسٹر جب واجپائی جی کو ملے, پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ جیسے وہ الیکٹ ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. تو ان کے پھر جب فارن منسٹر آئے تو انہوں نے 8 گروپ بنائے مختلف چیزوں کے, ورکنگ گروپ. ابھی بھی جنرل مشرف کے دور میں وہی 8 گروپ چلتے رہے. لیکن جب ان کی ملاقات نیو یارک میں ہوئی واجپائی نواز شریف صاحب کی, تو نواز شریف صاحب نے ان کو کہا واجپائی جی یہ بیوروکریٹس کا کام نہیں ہے یہ مسئلے حل کرنا, یہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. تو اگر آپ تیار ہیں تو میں 1 قدم بڑھائیں تو میں 2 قدم, ہمیں یہ مسئلے حل کرنے ہیں کیونکہ ہم 50 سال سے لڑ رہے ہیں, ہمارے ہاں ترقی نہیں ہو سکتی, ہمیں کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے. تو آپ بھی کسی کو نامینیٹ کریں, میں بھی کسی کو نامینیٹ کرتا ہوں. تو بعد میں جا کے انہوں نے ایک اور کمرے میں اپنے نامینیز کو نامینیٹ کیا. اس کے بعد یہ ہوا, اسی میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ بس سروس شروع کی جائے کیونکہ اور وہ آنا جانا ذرا آسان ہو. تو جب وہ بس سروس شروع ہوئی تو ہندو کا کرسپونڈنٹ یہ آتا, انہوں نے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ وڈ یو ویلکم واجپائی اف ہی کمز آن دا فرسٹ بس. تو اس نے کہا ول سرٹنلی ڈو. تو وہ خبر چھپی اور انہوں نے کہا وہ آ گئے. اب اس میں آپ اگر لاہور کا وہ ڈکلیریشن پڑھیں جو اس وقت سائن ہوا تھا 22 فروری 1999 کا لاہور ڈکلیریشن, انہوں نے کہا کہ both sides agree to intensify effort to resolve outstanding issues including the issue of Jammu and Kashmir. اب تو ماننے کو تیار نہیں کہ ڈسپیوٹ ہے. اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ایفرٹ انٹینسیفائی کرو, اور دونوں فارن منسٹر کو بھی مینڈیٹ دیا کہ آپ اس کو مزید پرسیو. ادھر ہی واجپائی نے کہا جوائنٹ ڈکلیریشن میں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دونوں سائڈز ایفرٹس کریں گی, ایفرٹس انٹینسیفائی کریں. پھر یہ مسئلہ آگے کیوں نہ بڑھا, ایفرٹس جوائنٹ آگے کیوں نہ بڑھی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میری پھر جسونت سنگھ سے ملاقات ہوئی اگلے مہینے سری لنکا میں. فارن منسٹر کے سارک کی فارن منسٹر کی میٹنگ تھی اور ہمیں مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ ہم ریویو کریں. تو ہم نے کافی تفصیل سے کہا کہ دیکھیں یہ پروپوزلز ہیں پائپ لائن میں اور ٹیبل پر, اس میں لیٹس سی کہ کامن گراؤنڈز کیا ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں دونوں سائڈ سے, اور کس چیز پہ آگے پیش رفت ہو سکتی ہے. اور ہم نے کہا کہ ہم اگلے چند ہفتوں میں کسی نہ کسی جگہ ملیں گے تاکہ کیمرے نہ ہوں, لندن میں, نیو یارک میں, جنیوا میں, کہیں جب میٹنگ میں آپ جائیں گے میں جاؤں گا, ملیں گے. یہ مارچ کی بات ہے. اس کے اگلے مہینے پھر کارگل شروع ہو گیا, اور اس کے بعد پھر واجپائی کی گورنمنٹ گر گئی جب ان کا وہ نہ ہوا. تو وہ پروسیس, حالانکہ اس وقت ہمارا ٹائم لائن تھی, اور میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے 3 سال رہتے ہیں اور یہ وقت ہے کہ آپ نے اس کو کوئی کلنچ کرنا ہے, کیونکہ یہ مسئلہ. تو کافی کنکریٹ پروپوزلز ہم نے ڈسکس کی تھیں بیک چینل میں بھی اور میرے لیول پر بھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں. اس کے بعد پھر جب وہ کارگل ہوا, پھر اس کے بعد ملٹری ٹیک اوور ہوا, تو اتنا میں سمجھتا ہوں ارریپیریبل ڈیمیج ہوا ہمارے کشمیر کاز کو کہ اس کے بعد سے ہماری آپ کہتے ہیں کشمیر کاز کو کارگل کی وجہ سے, جنرل پرویز مشرف کی ایڈونچر کی وجہ سے نقصان پہنچا, ارریپیریبل نقصان, ناقابل تلافی نقصان پہنچا. مجھے یاد ہے جنرل پرویز مشرف اس وقت کہا کرتے تھے کہ کارگل نے کشمیر کاز کو انٹرنیشنل لیول پہ فلیش کیا ہے. یہ بالکل غلط اسیسمنٹ ہے. میرا خیال ہے دنیا کے اس وقت تمام تھنک ٹینک, تمام ایکسپرٹ, کوئی نہیں کہے گا کہ اس نے کوئی مثبت کردار ادا کیا, کیونکہ دنیا نے ہمارے عمل کو کہ ہم نے کشمیر میں بائی فورس چینج کرنے کی کوشش کی لائن آف کنٹرول کو, تو وہ کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, بلکہ ہمیں مجموعی طور پر کارگل کی وجہ سے بلیم کیا گیا. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو انڈیا کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی وہ ڈیریل ہو گئی. تو اصلی بات تو وہی تھی نا کہ انڈیا تیار تھا اور ان کو بہانہ مل گیا. پھر ملٹری ٹیک اوور نے تو وہ راہ ساک کسر بھی پورا کر دیا. اگر ہماری حکومت چلتی رہتی, کارگل نہ ہوتا, تو ممکن ہے, میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہر چیز ہو سکتی ہے, لیکن بہت کبھی امکان ہے کہ کشمیر کے میں جو ہماری پوزیشن تھی اس وقت نیگوشیٹ کرنے کے لیے, وہ آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر تھی اور کوئی نہ کوئی صحیح حل نکل سکتا تھا.
آج پھر آپ کو اب بھی بی جے پی کی حکومت ہے، واجپئی جی نہیں ہیں، مودی جی ہیں، وہاں پر وزیر اعظم ہیں، آج آپ کو بھارت کا رویہ کیسے لگ رہا ہے؟ کل ہی 13 کشمیریوں کو شہید کر دیا، دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کرتا ہے بھارت دہشت گردی کے حوالے سے، آج کیا گیم پلان نظر آتا ہے آپ کو بھارت کا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے نا جی کہ جب 2002 میں وہاں کے پارلیمنٹ میں حملہ ہوا تھا تو اس وقت پہلی دفعہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ ہمارا ایٹمی دھماکہ کرنا اور ایٹمی قوت بننا کتنا اہم تھا، کیونکہ 10 مہینے ان کی فوجیں بیٹھی نہیں، سامنے آئی بال ٹو آئی بال اسی لیے واپس گئیں کہ وہ، اور آپ سوچیں کہ آج کل جو مودی جی کا رویہ ہے پاکستان کے بارے میں، اگر ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے تو اس کی کیا شکل اختیار کی تھی۔ تو جب سے پرائم منسٹر مودی آئے ہیں پاور میں 2014 سے، ان کا گیم پلان یہ ہے وہی جو 1998 میں تھا کہ ہم پاکستان کو اپنے ٹرمز پہ لائیں، کہ اگر نارمل ہونا ہے، تعلقات بہتر ہونے ہیں تو ہمارے ٹرمز پہ، وہ ہے کہ ہماری بالادستی ہیجیمنی کو ایکسیپٹ کرو اور کشمیر کو بھول جاؤ۔ تو ظاہر ہے دونوں باتیں ہمیں منظور نہیں ہیں۔ تو ان کا تیسرا مطمع نظر یہ ہے کہ ہماری نیوکلیر کیپیسٹی کو ارریلیونٹ کیا جائے، یعنی کیونکہ اصل میں جو مسئلہ ہے ہمارے بیلنس آف پاور کا، اس میں ہماری نیوکلیر کیپیسٹی ہے، تو وہ کوئی بلو نیوکلیر تھریش ہولڈ کوئی آپریشن اس قسم میں کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن تھا کہ ان کی ایک دم کوئی سرجیکل آپریشن کریں اور واپس چلے جائیں، یعنی بھارت نیوکلیئر جنگ سے نیچے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے پاکستان کے تاکہ خلاف، صرف یہ نہیں کہ اس سے ان کو پرمنٹ فائدہ ہوگا، بٹ ہماری جو نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے وہ ارریلیونٹ ہو جائے، یعنی ڈیفینگ ہو جائے۔ تو یہ جو ان کا ایک نہیں، جب ہم پہ کسی بھی لیول کا اٹیک ہو، ہمارا تو کوئی موریٹوریم نہیں ہے بھارت کے ساتھ کہ لیکن دیکھیں نا، no کوئی first use attack آسانی سے والا۔ تو آپ نیوکلیر اٹیک نہیں کر سکتے نا، اگر آپ چھوٹا سا ہوگا تو پھر آپ اسی طرح ریٹیلیٹ کریں گے، لیکن بار بار ہوگا، اور اسی لیے ہم نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، خدا کا شکر ہے کہ بڑی ایفیشنسی سے اور مہارت سے ان کے تمام جو اسٹریٹجیز ہیں اس قسم کے آپریشن کی، اس کی مدافعت کی ہے، اور اسی لیے ابھی تک انہیں یہ 10-12 سال میں کوئی کامیابی نہیں اس حاصل۔ پاسبلٹی کی بھارت کی طرف سے نیوکلیئر جنگ سے نیچے کچھ کرنے کی پاسبلٹی کس حد تک ایگزسٹ کرتی ہے، کتنے لیول تک ایگزسٹ کرتی ہے، ہماری کیلکولیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں نا جی، اس پہ کلیئرٹی نہیں ہو سکتی، صرف یہ بات ضروری ہے کہ اگر لائن آف کنٹرول پہ وہ ایک پوسٹوں پہ کچھ کرتے ہیں، ہم ان کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، تو جو ایسکیلیشن لیڈر ہوتا ہے پھر آؤٹ آف کنٹرول چلا جاتا ہے، وہ پھر اسی لیے تمام دنیا وارن کرتی ہے کہ نیوکلیر پاور جو ہوتے ہیں ان کو بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے، ان کو بلا وجہ پھر تو ایڈونچرزم۔ امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس چیف جنرل سٹیورٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھارت پاکستان کے اندر پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ نہیں دیکھیں نا، بڑی کارروائی تو اس لیے نہیں کر سکتا، پہلی بات کہ اس میں نیوکلیر جنگ کا خطرہ ہو تو انڈیا یہ رسک نہیں لے سکتا۔ دوسرا میرا خیال ہے کہ انڈیا کا اس وقت اکنامک ایجنڈا جو ہے کہ وہ ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی اکنامک پاور بننا چاہتے ہیں، وہ اور ایک وارنگ اسٹیٹ جو ہے وہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اگر انہوں نے لڑائی کی طرف جانا ہے تو پھر ان کا دوسرا جو اکنامک ایجنڈا ہے وہ بالکل بیٹھ جائے گا۔ تو مجھے نہیں خیال کہ وہ تیاری کر رہا ہے کسی بڑے جنگ کی، لیکن وہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ نیچا دکھانے کے لیے، کچھ اپر ہینڈ رکھنے کے لیے، اور کشمیر سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایل او سی پر ایکٹیویٹی۔ اکنامک ایجنڈا ہمارا بھی ہے، ہم بھی ایک ایشین ٹائیگر بار بار وزیر اعظم کہتے ہیں بننے جا رہے ہیں، ہماری گروتھ ریٹ نیکسٹ ایئر 6% پرپوز کی گئی ہے، اسحاق ڈار صاحب بھی اکنامک کنسنسس کی بات کر رہے ہیں۔ اس ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، ایون اس پاسبلٹی کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کہ بھارت شارٹ آف نیوکلیر وار کچھ ایکشن لے، ہم ڈپلومیٹکلی کیا کر رہے ہیں؟ ڈپلومیٹکلی یہ کر رہے ہیں جی کہ ہمارا جو اناؤنس پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ وی وانٹ پیسفل نیبرہڈ، اور ہم نے بار بار ڈائلاگ کی دعوت دی ہے، نمبر 1۔ دنیا کو بھی ہم یہ بات بتا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو اپنی فارن پالیسی کا ایجنڈا ہے وہ اس کا بنیادی نقطہ ہے ہی اکنامک ریوائول اور اکنامک ڈیولپمنٹ، کیونکہ ایک دفعہ جب تک ہم اپنی اکانومی کو مضبوط نہیں کریں گے، نہ اپنی ساورنٹی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، نہ سیلف ریلائنس حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہمارے عوام کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا بھی اکنامک ایجنڈا بہت اسٹرانگ ہے، اسی لیے ہم نہیں چاہتے، لیکن ہندوستان ظاہر ہے کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنا اکنامک ایجنڈا تو لے جائے اور ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ سشما سوراج کا کل کا بیان بھی اسی حوالے سے ہے کہ مذاکرات کے لیے پاکستان کو ماحول درست کرنا ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے لیے مشترکہ کوششیں بھی ضروری ہیں۔ تو دیکھیں نا، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، اگر ہمارا کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہوتا ہے اس میں ایک گروپ ٹیررزم پہ ہے،
تو ہم بجائے کہ میڈیا کے ذریعے یہ باتیں کریں، ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے کاؤنٹر ٹیررزم کی باتیں کر سکتے ہیں، کشمیر پہ بھی بات کر سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کشمیر کو بھول جائیں، صرف ٹیررزم پہ بات کریں، وہ ہم نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنی پالیسی ڈپلومیسی کے پوائنٹ آف ویو سے اس حد تک کی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اپنے موقف پہ کھڑے ہیں، اپنی جو حفاظت ہے اس کے پورے انتظام کیے ہیں، اور ہر گولی اور ہر اس کا جو توپ کا گولا ہے اس کا پوری طرح جواب دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک کافی بیلنس پالیسی ہے ہماری کہ ہم اپنے اصول سے نہیں ہٹیں گے، کشمیر کے موقف سے نہیں ہٹیں گے، اور اپنا دفاع کریں گے، اور ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں اور تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. سرتاج عزیز صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں. سرتاج عزیز صاحب خود فرما رہے ہیں موجودہ حکومت کی ویژن کے پیسفل نیبرہڈ ہو، یعنی کہ پرامن ہمسائیگی ہو. آج کل پاکستان کے 4 میں سے 3 ہمسایوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ٹینشن چل ہی رہی ہے. ان امور پر بات کریں گے بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب. ابھی آپ فرما رہے تھے بریک سے پہلے کہ آپ کی حکومت کی تو ویژن ہی یہی ہے، وزیر اعظم میاں نواز شریف چاہتے یہی ہیں کہ اس خطے میں سٹیبلٹی ہو. سٹیبلٹی ہوگی تو امن ہوگا، امن ہوگا تو خوشحالی ہوگی، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، لوگوں کی ترقی ہوگی، عوام کی ترقی ہوگی، انفراسٹرکچر کی ترقی ہوگی. لیکن جو آن دا گراؤنڈ ہے، ہمارے 4 ہمسائے ہیں. چین کے ساتھ تو ہمارا بہت ایک تعلق ہے بڑا، ملک میں بھی کنسنسس ہے، لیکن بھارت کے ساتھ مسلسل ٹینشن، افغانستان کے ساتھ اب مارو ماری شروع ہو گئی ہے، ایران کے ساتھ بھی اب یہی مسئلہ بن رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ویسے تو دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جن کے اپنے ہمسائے سے تعلقات اچھے ہیں. زیادہ تر ہندوستان کے کس ہمسائے سے اچھے تعلقات ہیں، تو وہ تو ایک کرونک ہوتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تعلقات اچھے ہوں، کیونکہ اکنامک ایجنڈا جو ہے وہ عام طور پہ جس طرح آسین میں کیا اور سارک بھی فعال ہو جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کو میں اس کیٹیگری میں نہیں ڈالوں گا. ایران سے ہمارے تعلقات بالکل ٹھیک اور پازیٹیو ہیں، میں اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن اس کے علاوہ ہمارے اور بھی ہمسائے ہیں، مثلا سینٹرل ایشین ممالک ہیں، ان سے بہت بہتری آئی ہے. اس طرح نیپال، سری لنکا ہے، ان کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے بہتر ہیں حوالے سے. تو یہ کہنا کہ ہمارے زیادہ تر وہ ہے. اب اس میں جو افغانستان کا مسئلہ ہے وہ ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی وجہ ہماری پالیسی نہیں ہے، ان کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے. کیونکہ وہاں پر جو حالات ہیں بہت مشکل ہیں. جب سے ISAF کی فورسز 1,30,40 سے کم ہو کے 10-12 ہزار رہ گئی ہیں، تو وہاں پہ انسرجنسی میں اضافہ ہوا ہے. اب مفاہمتی عمل بھی آگے نہیں بڑھ رہا. تو وہ ظاہر ہے کہ ان کی جو اکنامک مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں، سیکیورٹی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں، پولیٹیکل مشکلات بھی ہیں. وہاں کے چونکہ اندرونی حالات بہت خراب ہیں، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ پیس پروسیس کا ہے کہ اس میں جو افغانستان کے اندر اتفاق رائے نہیں ہے کہ طالبان کی کیا حیثیت ہے. ایک گروپ ہے وہ کہتا ہے یہ ٹیررسٹ ہیں، ان کو ختم کرو. اب 1,40,000 ISAF فورسیں ختم نہیں کر سکی، کون ختم اگر کر سکتے ہیں تو کریں بے شک. QCG بھی نہیں چلا. اچھا، اس کے بعد ہم نے کوشش کی. ہمارا یہ موقف تھا کہ دیکھیں لڑائی 14 سال سے جاری ہے، اس کا حل نہیں ہے. حالانکہ شکر ہے کہ افغانستان جو فورسز ہیں انسرجنسی، انہوں نے زیادہ کوئی نیا صوبہ یا نیا گین نہیں کیا. رورل ایریاز میں انہوں نے 1/3 سے کوئی 40% پہ چلے گئے ہیں، لیکن کوئی بڑا گین انہوں نے نہیں کیا. لیکن ان کی کیپیسٹی ٹو کیری آن انسرجنسی فار اے ویری لانگ ٹائم ول ریمین. اس لیے جب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. تو ہم نے مری کی ٹاکس کی، پھر اس کے بعد دسمبر میں QCG بنایا، جب شنگھائی کوآپریشن اپنا استنبول ہارٹ آف ایشیا پروسیس میں ہم نے وہ کیا. لیکن وہ بھی ملا منصور کو مار دیا گیا 4تھی میٹنگ کے بعد، تو وہ بھی پروسیس چل رہا ہے. ماسکو میں 2-3 بار ٹاکس ہوتی رہیں، ان کا بھی کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں ہے. رزلٹ تو یہی ہے جی کہ وہ ہر ایک کا رابطہ ہے. اور ہم نے بھی یہ کہا جی وہ گلبدین ایک معیار کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ ایک اچھا ماڈل ہے، باقیوں کو بھی آفر کریں، ممکن ہے بعض اور گروپ اس میں آ جائیں. تو اب 6 جون کو کابل میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں زیادہ ریجنل کنٹریز آ رہی ہیں. رشیا کا بھی یہ موقف تھا کہ ریجنل کنٹریز ساری بیٹھ کے اس پہ کریں، تو انہوں نے ساری ریجنل کنٹریز کو بلایا ہے. رشیا نے بھی بلایا تھا. اب دیکھیں کہ اس میں کیا راستہ نکلتا ہے. ریجنل کنٹریز کتنے ہوں گے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ امیڈیٹ نیبرز ہیں، کچھ ڈسٹنٹ، امریکہ بھی ہے اس میں، انڈیا بھی ہے. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ابھی تک 22-25 ایک ملک ہو گئے. ہم بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں ایڈیشنل سیکرٹری لیول کی میٹنگ. اور یہ افغان حکومت کا انیشیٹو ہے یا راشن انیشیٹو؟ نہیں، افغان ٹوٹلی افغان حکومت کا ہے. اور وہ امریکہ کے سپورٹ کے ساتھ وہ اس ریکنسیلیشن کے پروسیس کو کابل میں ریلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں کوئی طرح جو بھی
پیس اور ریکنسیلیشن کے لیے کام کرے گا ہم اس میں شامل ہوں گے۔ ایران کے حوالے سے اب ایک نیا چیلنج جو آیا ہے کہ پاکستان سعودی لیڈ ملٹری الائنس اگینسٹ ٹیرر میں شامل ہوا ہے، پاکستان کے ہی سابق آرمی چیف کمانڈر ہیں اس کے، ایران کے ساتھ اس بیلنس کو مینٹین کرنا کہ ہم سعودی اتحاد کا حصہ ہیں بٹ ایران کے ساتھ بھی تعلق رکھنا چاہتے ہیں، یہ تو میرا خیال ہے بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی سفارتکاری کے لیے۔ ظاہر ہے یہ کافی اہم مسئلہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایران سے ہمارے تعلقات پچھلے 3-4 سال میں بالکل ٹھیک رہے ہیں۔ بارڈر کے ایشوز ان کے ساتھ ضرور ہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ بارڈر افغانستان، ایران اور پاکستان کے اکٹھا ہے، وہاں پہ نہ صرف دہشت گرد ہیں بلکہ ہر قسم کے لوگ ہیں، اسمگلرز بھی ہیں جو کہ نیکسس رکھتے ہیں، تو بارڈر ایشوز کبھی کبھی ہوتے ہیں، لیکن ہندوستان سے ایران سے ہمارے تعلقات مجموعی طور پہ مثبت اور اچھے۔ اب یہ جو مسئلہ آیا ہے ریاض کانفرنس کا اور اسلامک الائنس، یہ وزیر اعظم صاحب بھی ابھی تشریف لے گئے تھے، یہ کافی تشویشناک مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات تو ابھی خراب نہیں ہے، یہ مسئلہ تو صدیوں کا ہے، لیکن پچھلے چند سالوں میں اس کی جو سیکٹیرین پراکسی وارز ہیں وہ عراق میں بھی ہو رہی ہیں، سیریا میں بھی ہو رہی ہیں، یمن میں بھی ہو رہی ہیں، لبنان میں بھی ہو رہی ہیں۔ کوشش کی گئی تھی کہ بحرین میں بھی ہوں، لیکن وہ سعودی عربیہ نے اس کو کرش کر دیا۔ تو یہ اس وقت، اور اس کانفرنس جو ریاض میں ہوئی تھی، اس میں یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ مزید وائڈن ہو گیا۔ اب پاکستان کے لیے سعودی عربیہ بہت اہم ملک ہے، ہمارے وہاں پہ ایک حرمین شریفین کی بھی حرمت ہے، اور ہمارے تعلقات پچھلے 70 سال سے بہترین رہے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ پوری قوم ان کی عزت کرتی ہے اور اس میں محبت کرتی ہے، اور میرا خیال ہے وہ رہیں گے۔ اس لیے ہم نے ان کے کسی حد تک توقعات ہر دفعہ پوری نہیں کر سکے، مثلا یمن کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں یہ ہے کہ ایران چونکہ وہ ایک سول وار سچویشن تھی اور اس میں سیکٹیرین ڈائمنشن بھی تھا، یو این کا بھی ریزولوشن کو نہیں تھا، اور اس میں اور وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ جو ایکٹیویٹی وہ جو ہوا تھا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ہمارا پارلیمنٹ کا فیصلہ اس لیے صحیح تھا۔ ابھی بھی جو ہمارا جو راحیل شریف صاحب وہاں گئے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ وہ ان کو احساس ہے اس بیلنس کی مینٹین کرنے کی، تو وہ کسی اور کمانڈر کے مقابلے میں غالباً اس بیلنس کو بہتر رکھ سکتے ہیں، کانشیس ہوں گے اس حوالے سے۔ اور ہم نے اسی لیے جو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تقریر نہیں کرنے دی گئی یا کچھ اور، اس میں ظاہر ہے کہ وقت کی کمی بھی تھی، لیکن ہمارے لیے اس وقت اس بیلنس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی کیا ڈیلیبریٹلی سپیچ نہیں کی؟ نہیں، صرف یہ تھا کہ اس میں اگر توقعات یہ تھی اس اسپیچ میں کہ ہم بھی ایران کا ذکر کریں گے تو وہ مایوسی ہوتی، اور ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی مایوسی ہوتی، تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی، ایک قدرت کی طرف سے مہربانی ہو کہ ہمیں کوئی بات نہیں کرنا پڑی، لیکن مجموعی طور پر یہ بیلنس رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم رکھتے رہیں گے۔ جی سرتاج، اس وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ سپیچ کی، انہوں نے کہا کہ 5واں بجٹ ہے جو ایک ہی وزیر اعظم اور ایک ہی وزیر خزانہ یہ بجٹ دے رہے ہیں، آپ بھی 5واں سال ہے فورن پالیسی کو چلا رہے ہیں ایز ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر، کیا بڑے بڑے آپ کے نزدیک کنٹریبیوشن پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ہیں، یا پاکستان کے حوالے سے آپ نے 5 سال تو خارجہ پالیسی چلائی ہے؟ پہلی بات یہ ہے جی کہ ایک بہت مشکل حالات میں، ایک ایسے خطے میں جس میں تمام اسلامی ممالک میں ایک خانہ جنگی کیفیت ہے، ایک ہیجان ہے، ہم نے ٹیررزم پہ قابو پایا، اپنے امیج کو ٹھیک کیا اور اپنی اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں، ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہے اور فنکشننگ سسٹم ہے، تو میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پر ساتھ ہی جو ہمارے چیلنجز تھے نیبرہڈ کے، مثلا انڈیا کے، وہ ہم نے اپنے اصول پہ رہتے ہوئے اپنے دفاع کیا، اپنے موقف پہ ڈٹے رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک بنیادی فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئندہ کسی اور کی جنگیں نہیں لڑیں گے، کسی اور ملک میں مداخلت نہیں کریں گے، اپنے سرحدوں کی حفاظت کریں گے، اپنی سیکورٹی کو محفوظ کریں گے، اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں گے۔ یہ میرا خیال ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت اہم فیصلہ ہے، کیونکہ ہم نے بہت بھگت لیا اس کی، اور ابھی تک ہم اسے بھگت رہے ہیں، پراکسیز میں شامل ہو کر۔ اس کے بعد ہم نے جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے دنیا کا، اس میں فوکس ویسٹرن ورلڈ سے ہٹ کے یوریشیا کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں پر جو چائنا اور رشیا مل کر سنٹرل ایشیا اور یہ سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ کا کانسیپٹ بنا رہے ہیں، یہ بہت اہم کانسیپٹ ہے۔ دنیا کی جو اکنامک گلوبلائزیشن تھی، جو بڑی لمیٹڈ تھی اور جس میں امیر ملکوں نے زیادہ فائدہ اٹھایا، غریب نے نہیں اٹھایا، اب یہ اوبر جو ہے یہ ایک صرف اکنامک وہ کنیکٹیویٹی نہیں ہے، اس میں آئیڈیاز کی کنیکٹیویٹی ہے، پالیسی کی کنیکٹیویٹی ہے،
تھنک ٹینکس کی کنیکٹیوٹی یہ ساؤتھ ساؤتھ کوآپریشن. ہاں، اور یہ اکنامک ویسٹ ہے، اس میں کوئی قیمت نہیں دینی پڑ رہی. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس لیے آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری ہیں، اور ہم نے ری الائنمنٹ میں بالکل سی پیک کی وجہ سے ایک سینٹرل مقام حاصل کیا. اب ایس سی او کے ممبر بننے جا رہے ہیں. تو یہ جب تاریخ لکھی جائے گی اس پیریڈ کی، تو یہ جو ہماری ری الائنمنٹس ہیں، جو پچھلی الائنسز میں جو کمزوریاں آ گئی تھیں، یہ ایک بہت تاریخی مائل سٹونز کے جب ٹینشن تھی 99 میں تو نیو یارک میں میٹنگ ہوئی تھی واجپئی جی اور میاں نواز شریف صاحب کی. اتنی اب ٹینشن ہے آستانہ میں، 10-12 دن کے بعد ایس سی او سمٹ ہے، کوئی ملاقات کا چانس ہے تاکہ کم از کم یہ ماحول ایٹماسفیرکس کو درست کیا جائے؟ لیکن ملاقات بلا ملاقات کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی تیاری نہ ہو کچھ. اس میں جو نیو یارک کی میٹنگ تھی ہماری، اس میں میں گیا تھا ڈربن نان الائنڈ سمٹ کو لیڈ کرنے میں. تو وہاں میری بھی واجپئی جی سے ملاقات ہوئی تھی، فارن سیکرٹری کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں اس کا ایجنڈا طے ہوا تھا. تو وہ پریپیریٹری ورک اس وقت نہیں ہے. اس وقت جو بنیادی بات ہے، ہم کہتے ہیں ڈائلاگ ریزیوم کرو تاکہ کشمیر اور باقی چیزوں میں بات ہو، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا اس وقت بھی یہی ہندوستان کو کہہ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ مینٹلی وہ تیار نہیں، اور میرا خیال ہے کہ انڈیا کی پہلی 2 سال کے مقابلے میں پچھلا سال ان کا کافی مشکل گزرا ہے فارن پالیسی کے حوالے سے، اور ان کو احساس ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ پیوٹن اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کوشش کریں پھر بھی ملاقات نہیں ہو سکتی؟ ملاقات نہیں، لیکن جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ایک اہم نقطہ ہے کہ اس کے 2 ممبر ممالک کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اس حوالے سے وہ ان پہ پرسویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ ٹینشن کم کریں، ڈائلاگ شروع کریں، اور جو مسائل ہیں ان کا حل نکالیں. تو پھر شاید پیش رفتوں پہ ملاقات کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم بگننگ ہو سکتی ہے. بہت شکریہ سرتاج عزیز صاحب. ناظرین، مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب آج ہمارے روبرو تھے. ہم نے کم از کم جو ایگزسٹنگ آج کے چیلنجز ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے، فارن پالیسی میں، اور جو نیبرہڈ کا کوسچن ہے، وہ کم از کم ان کی رائے آپ تک پہنچائی. اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.